ग्वादर सिटी जिसकी तादाद शायद 1 लाख हो, लेकिन वहाँ पे फौजी अस्करियत पसंद जो अदारे हैं उनकी तादाद 2 लाख है। अहलकारों के खिलाफ बोलना है जो अगर इस पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत मुआफिज है तो उन्हें बॉर्डर पर तैनात किया जाए। वो फौजी जब ग्वादर शहर सैलाब से डूब रहा था तो वो अपने अपने घरों में बैठे अपने मोर्चों में बैठे तमाशा देख रहे थे। रियासत का काम ये है कि वो स्कूल बनाए, रियासत का कभी काम ये नहीं होता है कि वो स्कूल और अस्पताल को कब्जा करके उस पर मिलिट्री कैंप्स बनाए। ग्वादर की वो पोर्ट सिटी जिसकी तस्वीरें हमने देखी है वो शायद सिर्फ मीडिया में देखी गई हो। हमारा कॉन्फ्रेंस ग्वादर फेंसिंग के ऊपर है और मैं जब ग्वादर गई तो वहाँ मकामी लोगों की हालत जब मैंने देखी तो एक फेंसिंग वो है जो हमें दिखाई दे रही है जिस पर हम मजम्मत कर रहे हैं कि ग्वादर को फेंस नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से 2015 में जब से सीपैक का एक सो कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट उसकी मंजूरी हुई तब से ही ग्वादर सिटी फेंस के अंदर है, क्योंकि इसको मुकम्मल तौर पर एज अ मिलिट्री जोन डिक्लेयर किया गया है। ग्वादर के जो मकामी अफराद हैं मैंने उनके अंदर एक खौफ पाया। सुना था कि साइल और वसाइल जब भी किसी कौम में पाए जाते हैं तो वो उसके लिए खुशहाली लेकर आते हैं, तरक्की लेकर आते हैं। इसी वजह से पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो कॉलोनिज़म की जो तारीख़ है वो ये बताती है कि ताकतवर कुव्वतों ने साइल और वसाइल के नाम पर हज़ारों इंसानों की, बेगुनाह इंसानों की जानें जो है ना ली, मगर मैंने देखा कि वो तरक्की उसका एक ड्रास्टिक एक सीपैक के असरात थे लेकिन वो नेगेटिव थे। ग्वादर शहर पूरा उसके अंदर मैंने खौफ देखा, उसके अंदर मैंने डर देखा। वहाँ पर कोई भी शख्स चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ क्यों ना रखता हो वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जो एक इंसान एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता है जो सोशल होता है वो उसको करने से बिल्कुल कासिर था। रियासती तशद्दुद के कुछ ज़ाहिरी अलामात थे जो हमने देखे, जैसे गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान सिर्फ ग्वादर के जो मकामी जगह है वहाँ से 25 के करीब अफराद को अगवा किया गया है। 11 बजे के बाद मुआफ़िज़ आकर घर घर छापा मारते हैं और उन घरों से बुज़ुर्गों को उनकी औरतों के सामने भी घसीट कर लेकर जाते हैं, उन बच्चों को उठा कर लेकर जाते हैं जिनकी उम्र शायद स्कूल पे पढ़ने की थी। तो ये वो खौफ है जो मैंने देखा कि ग्वादर की आबादी 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक कब्ज़ागीर का शहर था, एक जो है ना वो महकूमों का शहर था। कब्ज़ागीर का शहर में सिर्फ आपको एक दीवार नज़र आती थी और ग्वादर की वो पोर्ट सिटी जिसकी तस्वीरें हमने देखी है वो शायद सिर्फ मीडिया में देखी गई हो। उसके अलावा ग्वादर के मकामी लोगों के अलावा अगर कोई जर्नलिस्ट भी ग्वादर के पोर्ट का विज़िट करना चाहे तो उसे भी ग्वादर पोर्ट पर जाने के लिए वीज़ा लगवाना पड़ेगा और वो वीज़ा पाकिस्तान की एजेंसियों से होते हुए चाइना की एजेंसियों तक पहुंचता है और उसके बाद उस बंदे को एक्सेस मिलती है कि वो ग्वादर की उस नाम नियाद तरक्की के सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को देख सके। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बनाने का मकसद सिर्फ यही था, जिस तरह इस कॉन्फ्रेंस में जितने भी स्पीकर्स थे उन्होंने ये कहा कि ग्वादर सिटी को फेंस करने का जो मुआहदा था वो पहले से ही सीपैक में मौजूद था। मतलब तरक्की याफ्ता प्रोजेक्ट्स, ट्रेन्स, यूनिवर्सिटियाँ पंजाब के हिस्से में आई और बलूचिस्तान के हिस्से में बाढ़ आई, बलूचिस्तान के हिस्से में बंदूकें आईं, बलूचिस्तान के हिस्से में तशद्दुद आया। मैंने देखा कि ग्वादर की आबादी जब सैलाब जैसी एक आप कहते हैं कुदरती आफत लेकिन वो रियासती आफत है, वो उस रियासती आफत में भी तड़प रहे थे लेकिन अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते थे। अपनी मदद आपके तहत अपने घरों से पानी तो निकाल रहे थे लेकिन उन जनरेटर्स को चलाने के लिए जब तेल नापैद हो गया था तो वो लोग उस तेल की भी डिमांड नहीं कर सकते थे। आपने मकामी आबादी को इस हद तक सप्रेस कर लिया है कि उसका जो एक सोसाइटी का एक इर्तिकाई अमल होता है, जो एवोल्यूशन होता है वो रुक चुका है वहीं पे। और फिर भी मैं ग्वादर के मकामी लोगों को मैं इज़्ज़त के निगाह से देखती हूँ, मैं समझती हूँ ये उनकी मज़म्मत है
کہ مسلسل ہراسگی کا سامنا کرنے کے باوجود، مسلسل تشدد کا سامنا کرنے کے باوجود وہ بالکل طور پر انکاری ہے کہ وہ اپنی زمین کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے انہیں کوئی سہولت نہیں دی جائے۔ ایک طرف آپ خود سوچیں، ایک ایسا شہر بنایا گیا ہے جہاں پر تمام سہولیات موجود ہیں، جہاں پر آرمی، گوادر سٹی جس کی تعداد شاید 1 لاکھ ہو، لیکن وہاں پہ فوجی عسکریت پسند جو ادارے ہیں ان کی تعداد 2 لاکھ ہے۔ آپ خود سوچیں کہ 2 لاکھ کے فوجی وہاں پر کس نے بھرتی کیے اور کس کے لیے بھرتی کیے؟ اور وہ فوجی جب گوادر شہر سیلاب سے ڈوب رہا تھا تو وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے، اپنے مورچوں میں بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے۔ تو یہ ہے وہ گوادر سٹی، یہ وہ گوادر ہے جس کی حقیقت چھپائی جاتی ہے، اور وہ چھپائیں گے۔ یہ ان کا منصوبہ ہے کہ گوادر شہر کو مکمل طور پر وہ اپنے کنٹرول میں لے لیں، ایک ملٹری اسٹیٹ بنا سکے جہاں سے وہ تمام چیزیں ایکسٹریکٹ کر سکیں۔ لیکن یہ فرض ہمارا بنتا ہے، جس طرح خیر بخش نے کہا تھا کہ کھولوں سے نکلنے والا تیل کی جو ہے وہ مری نہیں ہے بلکہ پورا بلوچستان ہے۔ اس طرح ہمیں بھی سمجھنا پڑے گا کہ آج یہ مسئلہ صرف گوادر کے مقامی لوگوں کا نہیں ہے، آج یہ مسئلہ پورے بلوچستان کا ہے۔ یہ باڑ صرف گوادر میں نہیں لگائی جا رہی ہے بلکہ یہ باڑ بلوچستان میں لگائی جا رہی ہے۔ جو کنٹونمنٹس بنائے گئے ہیں یہ باڑ، اور اس کے بعد ایک باڑ ایسی بنائی جا رہی ہے جو ہمارے کلچر، ہماری سماج، ہماری پورے زمین کی جو ایک اسٹرکچر ہے اس کو برباد کر دے گا۔ تو اس کے لیے آواز اٹھانا، میرے خیال سے وہ نہیں بول سکتے بھی تو ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں بول پا رہے ہیں۔ جس دن کھدائی شروع ہوئی اس دن کوئی سیاسی ورکر شاید وہاں موجود نہیں تھا، کوئی نام نہاد میڈیا وہاں موجود نہیں تھی، کوئی نام نہاد، وہ شرم کی بات ہے، وہ نام نہاد پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے سائل و وسائل کے حفاظت کے نام پر سیاست کی وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ لیکن اسی باڑ کے قریب جو ایک بلوچ بزرگ تھا جس کے گھر کے اس پار باڑ لگائی جا رہی تھی، اس نے احتجاج کیا، اس نے اس سڑک کو بند کیا، اس نے اس فوجیوں کو نہیں چھوڑا۔ تو یہی ہماری امید ہے کہ گوادر کا مقامی ہر طرح کے جبر سہنے کے بعد بھی وہ کھڑا ہے، ہر طرح کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد بھی وہ مکمل طور پر انکاری ہے کہ وہ اپنی زمین کو نہیں چھوڑے گا۔ شکریہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو عوامی مذمت کی طرف لے کر آنا پڑے گا۔ ہم میں ہمیشہ ایک چیز ڈالی گئی ہے، غلام قوم میں خاص کر، کہ ہم ہمیشہ فیٹلسٹک ہو جاتے ہیں۔ جو ہمارے اندر ارد گرد ہو رہا ہے اس سب کو اپنا تقدیر مان کر ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن یہ ہماری تقدیر نہیں ہے۔ یہ ان قوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جو قوتیں صرف اور صرف بلوچ سائل اور وسائل کی وجہ سے ہم پر حاکمیت کر رہے ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری اس تحریک میں تمام عوام کو اسی طرح موبلائز کرے گی۔ اسی طرح ان کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا مسئلہ ہے۔ دنیا کی کسی بھی ریاست میں ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ اسپتال بنائے، ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ اسکول بنائے، ریاست کا کبھی کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اسکول اور اسپتال کو قبضہ کر کے اس پر ملٹری کیمپس بنائے۔ ریاست کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ سیکیورٹی کے نام پہ آپ نے سیکیورٹی کے نام پہ بلوچستان کے ہر شہر میں کنٹونمنٹس بنائے ہوئے ہیں۔ بلوچستان کے ایسے شہر بھی ہیں جہاں آپ نے نیوی بیسز بنائے ہوئے ہیں، وہاں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن آپ نے بنائے ہیں۔ ہر دوسرے دن سیکیورٹی کے نام پر اگر منظور ہوتے ہیں بلوچستان میں، افسوس کا مقام یہ ہے کہ جب بلوچستان کے مختلف ڈویژنز میں یونیورسٹیز قائم کرنے کی تحریکیں چلی تو اس وقت کے ہمارے جو وزیر اعلیٰ محترم ہیں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے یہ بات واضح کر دی بلوچستان کے لوگوں پر کہ بلوچستان میں یونیورسٹیز بہت زیادہ ہیں، ہمیں یونیورسٹیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انہیں 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہے، وہ چیک پوسٹوں کی منظوری دے دیتے ہیں، اور وہ چیک پوسٹ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے۔ وہ بندوق جو انہیں دی گئی ہے
وہ بندوق اس لیے دی گئی ہے کہ کس طرح بلوچ، پشتون، ہزارہ جو بھی کمیونٹی یہاں آباد ہے ان کی نسل کشی کی جائے، ان کو تنگ کیا جائے، ان کو روز برآں ان کے معصوم لوگوں کو، ان کے معصوم بچوں کو مارا جائے تاکہ وہ مجبوراً اس ملک کو، اپنی زمین کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں ہمیں سمجھنی ہے کہ اگر ہمارا بقا اس وقت ممکن ہے جب ہم ایک پوری قوم کے طور پر اس جدوجہد کو اپنائیں گے، اس جدوجہد کو آگے لے کر جائیں گے، ورنہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان بھر میں اگر آپ دیکھا جائے صرف سی پیک ایک میگا پروجیکٹ نہیں ہے، بلوچستان کے ہر جگہ سے آپ کو معدنی وسائل ملیں گے، قدرتی وسائل ملیں گے۔ بلوچستان میں آج بھی کلات سمیت ایسے بہت سے جگہ ہیں جہاں پہ تیل کی پیداوار ہو رہی ہے، تیل کی دریافت ہوئی ہے، تو کیا یہ لوگ ہر جگہ کو فینس کر کے وہاں بند کر دیں گے؟ ہمیں اس چیز پر بات کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم بات نہیں کریں گے تو ایسا ہی ہوگا، سکڑتے سکڑتے یہ زمین ہمارے لیے بہت کم پڑ جائے گی، کیونکہ ابھی بھی ایک بہت بڑا حصہ اگر ہم دیکھیں ملٹرائزیشن کے نام پہ گوادر پورٹ کی ملکیت کس کے پاس ہے؟ بلوچستان حکومت کے پاس نہیں ہے، ملٹری انسٹیٹیوشنز کے پاس ہے۔ اگر ہم دیکھیں بھی تو کس طرح غیر قانونی طور پر ہر دوسرے جگہ میں، ہر دوسرے شہر میں غیر ضروری کنٹونمنٹس بنائے گئے ہیں۔ یہ جو زمینی قبضہ کیا گیا ہے، یہ جو اپنے لیے ہر شہر میں ایک الگ شہر بنایا گیا ہے، ہمیں اس کے خلاف بولنا ہے، ہمیں ان تمام اہلکاروں کے خلاف بولنا ہے جو اگر اس پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت محافظ ہے تو انہیں بارڈر پر تعینات کیا جائے۔ ان کی تعیناتی کی جگہ بلوچستان میں موجود وہ غیر فعال اسکول نہیں ہیں۔ بلوچستان کے بچوں کو پڑھنا ہے، ہمیں علاج کی ضرورت ہے، اسکول کی ضرورت ہے، مگر آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے ہمارے اسکولوں کو، ہمارے اسپتالوں کو ملٹری کیمپس میں کنورٹ کر دیا ہے۔ ہمارے بچے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن آپ نے ان کو کیا دیا ہے؟ صرف تشدد دیا ہے، صرف اور صرف ہر دن ہر رات آپ ان کے گھروں میں چھاپا مارتے ہیں اور ان کو اپنی اصل شکل دکھاتے ہیں۔ پاکستان نے بلوچستان کو ہمیشہ ایز اے ملٹری اسٹیٹ ڈیل کیا ہے، اسی وجہ سے بلوچستان میں ایک چھوٹی سی آسامی پہ بھرتی کرنے کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے فیصلے، ترقیاتی کام، انفراسٹرکچر کا کام، کوئی سڑک بھی بنانا ہو تو اس کے ٹھیکیدار فوجی ہوں گے، کوئی بھی چیز کرنا ہو تو اس کا ٹھیکیدار فوجی ہوگا۔ اور اس فوجی کو کس نے اتنی زیادہ وہ دی ہے؟ ہماری خاموشی نے، کیونکہ ہم نے خاموشی سے اس سب چیزوں کو برداشت کیا۔ ہم نے رحم کی امید اس ریاست سے کی، ان اہلکاروں سے کی جن کی تربیت ہی بے رحمی کی جاتی ہے، جن کو تربیت ہی اس طرح دی جاتی ہے کہ کس طرح عام آبادی کو آپ نے مفلوج کرنا ہے، کس طرح عام آبادی کو آپ نے سپریس کرنا ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، اور یقین کریں یہ مزاحمتی جو تحریک ہے، یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی اکیلے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی اس پہ، جب تک پوری عوام اس کے ساتھ نہ ہو۔ ہم موبلائز کر سکتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کو وہ حقیقت بتا سکتے ہیں، شاید وہ کوئی ٹی وی چینل نہ بتا سکے، یا کوئی وہ نام نہاد جو ہمارے قوم پرست پارٹیاں ہیں وہ نہ بتا سکیں۔ ہم وہ حقیقت آپ کو بتا رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ جب تک اس سیاسی مذمت میں، اس پرامن مذمت میں آپ اپنی قوت نہیں دیں گے، تب تک بلوچستان کے حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے۔ آج صرف گوادر میں ایک میگا پریسن بن رہا ہے، تو یقین کیجئے بلوچستان کے کونے کونے سے قدرتی اور یہ جو معدنی وسائل نکلتے ہیں، پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری بلوچستان جیسے اب چھاونی ہے اسی طرح چھاونی بن جائے گی، اور اس وقت ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو یہ تحریک، یہ مذمت ایک عوامی تحریک ہے، یہ ان اصولوں کے لیے ہے، ان چیزوں کے لیے جس پر کسی نے بات نہیں کی۔ 75 سالوں کے بعد ہم یہاں پہنچ چکے ہیں۔ وہ لوگ جو ہم سے پہلے جنہوں نے قربانیاں لی، جو ہمارے سیاسی لیڈران تھے، انہوں نے ہم سے یہی کہا تھا کہ وقت بہت کم ہے یہاں پہ موجود قوموں کے پاس، اور یہی میں آپ سے پھر سے کہنا چاہتی ہوں کہ وقت بہت کم ہے۔ اگر ہم آج بھی سیاسی مذمت کے بجائے خاموشی کا راستہ اپنائیں گے تو شاید کل کو ہم اچھے طریقے سے اپنے زمین سے بالکل طور پر دستبردار ہو جائیں گے، اور پھر کل کوئی بلوچ یہ نہیں کہے گا کوئی بلوچستان میں رہتا ہے، اور نہ ہی پشتون اپنے زمین میں رہنے کے لیے ایک مقامی پشتون کا کلیم کر سکتا ہے۔ تھینک یو۔ قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں،
बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है। मजलूम की आह हो या जालिम पे पर्दा, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।